औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बी शुरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह आज की जो क्लास है बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी आपको बताया कि स्टोरी ऑफ एडम एंड इब्लीस इसके हवाले से बहुत मिसकंसेप्शंस हैं हमारी इवन यंगस्टर्स को, और लोगों के कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर नहीं है। तो ये स्टोरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बुनियादी स्टोरी है, लेकिन अल्लाह ने बार बार बताई है। 5-6 मकामात पर बार बार अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस स्टोरी को जिक्र किया है। और इस बिट्स एंड पीसीज में ये स्टोरी जो है मुख्तलिफ जगहों पे आई है। कहीं पे इब्लीस का कोई मुकालमा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ आया, जैसे सूरह अल-अराफ में, फिर सूरह स्वाद में, फिर सूरह हिजर में। तो मुख्तलिफ जगह पे उसने मुख्तलिफ मुख्तलिफ बात की, जो मुकालमा है उसका और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, वो जो है मैं समझता हूँ कि ज़रूर हमें उससे गो थ्रू करना चाहिए। और फिर कि स्टेजेस क्या थी, मतलब क्रिएशन की, मिसाल के तौर पे देखें कुछ बुनियादी सवालात मैं यहाँ पर लिख कर इंशाल्लाह एक्सप्लेन करता हूँ। नंबर 1, एक तो अलस्त। अलस्त जो है वो जाहिर है कि पैक्ट, जिसे हम कहते हैं द डिवाइन पैक्ट, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तमाम रूहों से जो अलस्त पैक्ट लिया था, जो अहद लिया था और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आलम इरवा में वो पैक्ट लिया था तमाम रूहों से कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सब ने कहा था बेशक आप हमारे रब हैं। तो रूह जो है ना, इंसान की रूह, वो पैक्ट करके आई है। इसीलिए रूह में जो इबादत का कॉन्सेप्ट है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हमारी जो रूह है, ये डिज़ाइन ही अल्लाह की इबादत के लिए हुई है, और यही फितरत है, इसी को फितरत कहते हैं। इसीलिए इस्लाम को भी दीने फितरत कहते हैं। अब हमारी रूह में वो डिवाइन चिप लगी हुई है, यानी वो क्या है, वो डिवाइन चिप, उससे मुराद है फितरत। इंसान बार बार फितरत की तरफ ही जाता है, और जब उसकी फितरत मस्ख हो जाती है तो फिर वो जाहिर है ऐसी हरकतें करता है जो एक इंसान को सूट नहीं करती। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सोशियोलॉजिस्ट ने, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सोशियोलॉजिस्ट ने एक रिसर्च की। उन्होंने देखे वो कबाइल जो दूर दराज के आइलैंड्स में रह रहे हैं और जिनका आज तक सिविलाइजेशन के साथ, तहजीब के साथ कोई टाकरा नहीं हुआ। यानी कि उनको ना, उनके पास टीवी है, ना इंटरनेट है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, कुछ भी नहीं। वो टोटली आइसोलेटेड इंडिजिनस ट्राइब्स हैं, और उनको स्टडी किया 25-30 ट्राइब्स को। और व्हाट दे फाउंड आउट वाज कि एवरी ट्राइब हैड अ बिलीफ सिस्टम। हर ट्राइब का बिलीफ सिस्टम था, यानी किसी ना किसी तरह उनका कॉन्सेप्ट खुदा पर था, किसी भी शक्ल में। जाहिर है फायर वर्शिपर या जो भी, फायर वर्शिपर तो नहीं, खैर मोस्ट ऑफ देम यूज्ड टू बिलीव इन अ क्रिएटर, और ऐसा क्रिएटर जो आसमानों में है। यानी आप देख लें कि इंसान की ना ये फितरत है कि वो बार बार आसमान की तरफ देखता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कोई भी आप रिलीजन का उठा लेना, वो खुदा का जब कॉन्सेप्ट आएगा, उनकी जो है वो शक्ल आसमान की तरफ जाएगी। तो ये जो रूह पैक्ट करके आई है ना, वो पहचानती है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वहदानियत को पहचानती है। और इसीलिए ये जो मैंने आपको बताया ना, सोशियोलॉजिस्ट की रिसर्च, ये इस बात का प्रूफ है कि बिलीफ इन गॉड इज नेचुरल व्हाइल एथिज्म इज अननेचुरल। अगर एथिज्म नेचुरल होता ना, तो ये कबाइल एथियस्ट होते, क्योंकि इन तक ना कोई मजहब पहुंचा है, ना इन तक जो है वो आज तक कोई टीवी से खबर पहुंची, ना इंटरनेट है इनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन येट इनका एक बिलीफ सिस्टम है। तो इसका मतलब है कि अगर इंसान को एक ऐसे सेटअप में रखा जाए जहां उसे कोई इन्फ्लुएंस करने वाला नहीं है, तो इंसान, ह्यूमंस विल एंड अप अडॉप्टिंग अ बिलीफ सिस्टम देमसेल्व्स, क्योंकि ये उनके अंदर डिवाइन चिप, ये छाप लगी है उनके अंदर, खुदा की पहचान जिसे हम कहते हैं। तो पहली तो बात ये अलस्त, ये पैक्ट कब हुआ था। दूसरी बात ये कि अमानत, प्रेजेंटेशन ऑफ अमानत, प्रेजेंटिंग अमानत। आपको पता है कि बहुत से लोग को ये पता ही नहीं, बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि हम दुनिया में क्यों आए। तो इसका जवाब अल्लाह ने दिया है कि अल्लाह ने अमाना प्रेजेंट की माउंटेन्स को, अर्थ को, आसमानों को, लेकिन उन्होंने अमाना लेने से इनकार कर दिया, और इंसान ने अमानत को कबूल किया। ये याद रखें, अभी मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। चैप्टर 33 वर्स 72, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 72 में ये अमाना का कॉन्सेप्ट है।
تو یہ کب لی گئی، یہ کس نے لی تھی؟ کیا صرف حضرت آدم نے لی تھی؟ تمام انسانوں نے لی تھی؟ انشاءاللہ اس پر بات کرتے ہیں. اس کا آرڈر کیا ہے، کرونولوجیکل آرڈر. اچھا، اس کے بعد پھر سینڈنگ ٹو جنہ فرسٹ. پہلے اللہ نے جنت میں بھیجا، اور جنت سے ظاہر ہے جو بھی پھر ایونٹس ہوئے وہ ہمیں بتائے گئے، اور اس کے بعد پھر انسان جو ہے وہ دنیا میں آیا. یہ جنت کون سی تھی، اس پر بھی مفسرین کی مختلف آراء موجود ہیں. لیکن یہ کہ جب بھی دیکھیں مفسرین میں یعنی قرآن کی تفسیر کرنے والوں میں ڈفرینس اوپینین آ جاتا ہے نا، تو پھر ہم اس بات کو زیادہ ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. بس ٹھیک ہے جو بھی تھی، ہمارا مقصد ہے کہ ہم اس سے لیسن اخذ کریں. لیسن کیا ہے؟ اب اختلاف کیا ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ ایک گروپ آف مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جنہ اصل میں وہ والی جنت نہیں تھی جہاں پہ اللہ نے انسانوں کو حساب کتاب کے بعد بھیجنا ہے، کیونکہ اس جنت میں تو کوئی بھی انٹر نہیں ہوا. یہ ان کا اوپینین ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں آسمان اور زمین کے درمیان کوئی جگہ ہوگی، اس کو جنہ کہا گیا، وہاں پر حضرت آدم کو بھیجا گیا. بھیجا کس لیے گیا، اصل بات یہ ہے. اس میں کچھ ویوز ہیں، ڈاکٹر اسرار کا بھی مجھے بہت پسند ہے، اور میں نے باقاعدہ اسکالر سے پوچھا کہ کیا ڈاکٹر اسرار کا یہ ویو بیان کیا جا سکتا ہے، تو انہوں نے کہا بالکل کیا جا سکتا ہے. تو میں بھی کافی اس پہ ریسرچ کر کے اسی نتیجے پہنچا. بلکہ انفیکٹ میں یہ انہی لائنز پہ سوچتا تھا، اور پھر میں نے جب ڈاکٹر اسرار کو دیکھا اور پڑھا تو میں حیران ہوا کہ الحمدللہ میں صحیح لائنز پر جا رہا تھا، کیونکہ ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ نے بھی یہی بات کی ہوئی ہے. تو میں نے اپنی طرف سے خیر پہلے ذہن لڑایا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ ہم اس ویو کو بتانے کی جسارت تب تک نہیں کر سکتے جب تک علماء ہمیں نہ اجازت دے دیں. تو جو بات مجھے سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں زمین پر ہی بھیجنا تھا، یہ بات طے ہے. اللہ نے اعلان کر دیا تھا. وہ اعلان کہاں ہے؟ آئیے اس اعلان کو پہلے پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو انہوں نے کہا ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے. اب یہ دیکھیں، یہ جو اناؤنسمنٹ ہے اس کو ہم کہیں گے دا گرینڈ اناؤنسمنٹ. یہ کب کی گئی؟ یہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب ابھی پلاننگ ہو رہی تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے اناؤنس کر دیا تھا. چونکہ حضرت آدم علیہ السلام، اگر ہم پری ایڈم ٹائمز پر جائیں نا، تو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے یہاں پر جنات تھے جو دنیا میں رول کرتے تھے، اور انہوں نے بہت زیادہ فساد، خون خرابہ. ظاہر ہے کہ جنوں کی نیچر کچھ ایسی ہے، فائری نیچر ہے. تو دنیا تو بہت پرانی ہے نا، ملینز آف ایئرس کی اس کی ہسٹری ہے. دنیا کس طرح سے شیپ ہوئی، کس کس دور سے گزری، پھر ڈائناسورز کا بھی ذکر آتا ہے، پھر باقاعدہ ٹائٹنس کا ذکر آتا ہے. میں آپ کو نا تھوڑا سا کمپیریٹیو انالیسس کر کے بتاتا ہوں. پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ جو سٹوری آف ایڈم اینڈ ابلیس ہے نا، یہ دنیا کے ہر مذہب میں آپ حیران ہو جائیں گے. ایجپشین کھول لیں، ایجپشین مذہب ان کا جو پیگن مذہب ہے، اس میں آدم اور ابلیس کا کسی نہ کسی شکل میں، بگڑی ہوئی شکل میں یا کسی نہ کسی شیپ میں ایک قصہ موجود ہے. اس کے علاوہ سومیرینز، عراقی جو تھے، جو پیگنز تھے، سومیرینز کا جو ریلیجن ہے اس میں آدم علیہ السلام کا باقاعدہ نام ہے ان کے اسکرپچرز میں، سومیرینز ٹیبلٹس میں ایڈم کے نام سے. اس کے علاوہ آپ ہندوز کو کھول لیں، وہاں پر آپ کو یہ جنگیں ملیں گی، اس طرح کی باتیں ملیں گی. اس طرح آپ جوڈائزم، کرسچینٹی، وہ تو ہے ہی ہمارے بہت قریب، اس میں تو obviously ہے یہ پورا کا پورا واقعہ. آپ گریک میتھولوجی دیکھیں، میں آپ کو گریک میتھولوجی بتاتا ہوں. گریک میتھولوجی کیا ہے؟ گریک میتھولوجی ہے کہ لانگ بفور ہیومنس کیم ٹو دس ورلڈ، ہیومن بینگ سے پہلے یہاں پر ٹائٹنز ہوتے تھے، اور ٹائٹنز اینڈ جائنٹس، یہ دو ایسے کریچرز تھے جو بڑے خطرناک تھے اور جو بہت تباہی پھیلا رہے تھے دنیا میں، اور یہ ہیوج قسم کے کریچرز تھے. یہ میں آپ کو گریک میتھولوجی بتا رہا ہوں، انہوں نے کیا سٹوری بنائی. ٹائٹنز کو جو ہے وہ اولمپینز،
ओलंपियंस आसमान से आए और आसमान से आके उन्होंने टाइटन्स के साथ जंग की, और ये ओलंपियंस जो है वो गॉड्स थे, सो कॉल्ड गॉड्स, और इन्होंने आके टाइटन्स के साथ बहुत खूंरेज जंग हुई और इन्होंने टाइटन्स को डिफीट किया, और इसके बाद इन ओलंपियंस ने इंसानों को पैदा किया और यहाँ पर बसाया। अब ये देखें, एक शिरकिया कॉन्सेप्ट है और ये शिर्क की तरफ बात चलेगी। हालांकि इट्स वेरी क्लियर कि मेरे नजदीक, अब मैं आपको ये अपना व्यू दे रहा हूँ, मेरे नजदीक ये जो टाइटन्स एंड जाइंट्स हैं, ये जैसे हमें स्टोरी ऑफ एडम एंड इब्लीस में बताया गया है, हदीस में क्लियरली मेंशन है कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले जो क्रिएचर्स यहाँ पर थे वो जिन्स थे। और अल बिदाया वन निहाया एक किताब है इमाम इब्न कसीर की। अल बिदाया वन निहाया का मतलब है द बिगिनिंग एंड द एंड। मेरे पास उसकी 4 जिल्दें मौजूद भी हैं इंग्लिश में। उसमें मेंशन्ड है कि जिन्नात के अलावा, अब ये रवायत जो है ना, ये बेसिकली देखें, अलविदाया नहा में बहुत सी रवायात जो है ना इसराइलियात हैं और उनको कोट करना जायज है, लेकिन ये कि वो कितनी ऑथेंटिक हैं ये क्वेश्चन मार्क है। लेकिन उनको बतौर हिस्ट्री कोट किया जा सकता है, बतौर तारीख कोट किया जा सकता है। जिन्स के अलावा जो है ना हनून व बनून उर्दू का लफ्ज है, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे हिंस एंड बिन्स। हिंस एंड बिन्स जो है ये भी आता है रवायात में कि इन जिन्नों के साथ ये भी शरीर रूहें थी। इनको शरीर रूहें कहा गया, हिंस, हुनून और बुनून, जिन्नात और हुनून और बुनून। अब देखें, ये जो हिंस थे, बिन्स थे जो, सॉरी, गालिबन ये जिन्नों के साथ मिल गए, और जो हिंस थे ये एंजल्स के साथ मिल गए। इन्होंने एंजल्स की साइड ली और फिर एंजल्स वर्सेस जिन्स एंड दीज बिन्स यू कैन से, इनकी बहुत सख्त और खूंरेज लड़ाई हुई थी, जिसको एंजल्स की तरफ से लीड किया था जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ रैंक में था अज़ाज़ील, जो कि इब्लीस हुआ आगे जाके। तो अज़ाज़ील जो ये फरिश्तों के साथ उठता बैठता था और फरिश्तों की रैंक में था, दैट्स वाई इसका बड़ा स्टेटस था। और अज़ाज़ील जो है ये बेसिकली तो जिन था, बहुत पावरफुल जिन, लेकिन जाहिर है कि इसने अल्लाह की इबादत की। और रवायात में आता है यही अलविदाया नहाया कि इसने कोई कोना नहीं छोड़ा कायनात का जहां अल्लाह की इबादत ना की हो, लेकिन ये कि इसकी नज़र दुनिया पर थी और ये दुनिया में आता जाता था। अलविदाया व नहाया में ही जो रवायात हैं, जो हिस्ट्री है, उसमें लिखा हुआ है। अब मैं ना आपको हिस्ट्री की कुछ बातें बता रहा हूँ, उनकी ऑथेंटिसिटी क्वेश्चनेबल है, लेकिन मैं उनको कोट इसलिए कर रहा हूँ कि पहली बात आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, दूसरा है कि वो इंटरेस्टिंग है, तीसरा है कि इमाम इब्ने कसीर ने कुछ सोच के उसे कोट किया है। इमाम इब्ने कसीर बहुत बड़े स्कॉलर गुजरे हैं, हिस्टोरियन गुजरे हैं इस्लामी तारीख के। तो वो रवायात कुछ इस तरह है कि इबलीस जो है, अज़ाज़ील, वो फरिश्तों की कंपनी में बैठ बैठ के कुछ उसको नॉलेज आ गया था ट्रैवल करने का आसमान से जमीन तक का, यानी किस तरह से ट्रैवल किया जाता है। अब ये एक राज है, जाहिर है फरिश्ते जो हैं विद इन सेकेंड्स ट्रैवल करते हैं, और इसको अगर आप मॉडर्न फिजिक्स की लैंग्वेज में कहेंगे तो इंटरगैलेक्टिकल ट्रैवल कह लें इसको, ठीक है ना। जैसे आजकल थ्योरीज आ रही हैं, कितनी दुरुस्त हैं थ्योरीज ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन थ्योरीज आ रही हैं कि वार्म होल्स हैं, पोर्टल्स हैं, उससे इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल होता है, और विद इन 1 सेकेंड बंदा एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी, एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन में जा सकता है। इस तरह की बातें मशहूर है। तो बहरहाल जो भी है, इब्लीस ने जो है ये नॉलेज हासिल किया और दुनिया में इसका बड़ा आना जाना था, और ये बड़ा इंटरेस्ट लेता था दुनिया के मामलात में। तो इसको सुल्तानुल अर्ज का लक़ब दे दिया गया था, किंग ऑफ द अर्थ। तो इसको कंफर्म था कि अर्थ जो है ये इसकी है, यानी इसने इसके दिल में बैठ गया था कि अर्थ जो है वो, चूंकि जाहिर है इसने जिब्राइल इस्लाम के साथ सफ बसफ खड़े होकर लड़ाई भी लड़ी है, एंड ही नोज द पावर ऑफ जिब्राइल अलैहिस्सलाम, इसलिए तो ये भाग गया था ना जब जंगे बदर में इसने जिब्राइल को देखा अलैहिस्सलाम, तो ये भाग गया, क्योंकि इसे पता है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम कितने पावरफुल हैं, और ये डरता है बकायदा जिब्राइल अलैहिस्सलाम से, क्योंकि ही हैज फॉट अलोंग विद हिम, ही नोज हिज पावर। तो बहरहाल अज़ाज़ील, इसको सुल्तानुल अर्श का लक़ब मिला। अब ये देखिए स्टोरी हर सिविलाइजेशन में, हर मजहब में मौजूद है, लेकिन इसको ट्विस्ट किया गया है, तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया है। ये टाइटन्स एंड जायंट्स एंड ओलंपियंस, ये क्या है? ये वही लड़ाई है जो बयान हो रही है अहदीस में, जिन्नात की और एंजल्स की जो लड़ाई हुई थी। और फिर रवायात में ये भी आता है ना कि एंजल्स ने जो खूंखार और बहुत, आप कह लें, रेबेलियस डेविल्स थे, डेविल्स अमंग्स्ट द जिन्स, उनको मारा और कुछ को मार भगाया दूर दराज जजीरों की तरफ। तो ये जो जजीरे हैं इनमें वो जिन्नात कैद हैं। ये सही रवायत मैं आपको बता रहा हूँ, ये रवायत बिल्कुल सही है, सही हदीस से साबित है।
اور کچھ جو ہے سمندر میں بھی بند ہے، سمندر کے نیچے بند ہے. اس طرح کی روایات ہمیں ملتی ہیں. بہرحال دیکھیں، مقصد یہ تھا کہ یہ جنات تہس نہس کر رہے تھے دنیا کا نظام، اور اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے سکسیسر کو پیدا کیا. خلیفہ کا اصل میں مطلب ہوتا ہے سکسیسر. خلیفہ کا مطلب لٹرلی یہ نہیں ہے کہ اللہ کا خلیفہ، یعنی ہمارے ہاں مشہور عام طور پہ یہ کہ اللہ نے اپنا نائب جو ہے. دیکھیں یہ مفسرین اگین اس پہ ڈفرینس آف اوپینین ہے کہ کیا انسان اللہ کا نائب ہے یا سکسیسر ہے. سکسیسر میں اور نائب میں فرق ہوتا ہے. انسان بیسیکلی جنات کا سکسیسر ہے ان دیٹ سینس. خلفہ ظاہر ہے کہ وہ سکسیس کرنے کو کہتے ہیں، سکسیسر کو کہتے ہیں بیسیکلی خلیفہ. تو انسان ان دیٹ سینس جنات کا سکسیسر ہوا دنیا میں. یہ ہے بیسیکلی کانسیپٹ. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو گرینڈ اناؤنسمنٹ کی وہ یہ کی کہ چونکہ یہ دنیا کا نظام جو ہے ظاہر ہے، لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انسانوں نے ہی والنٹیئر کیا. اب یہی تو ہم نے لڑیاں جوڑنی ہے نا. یہی تو لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں کہ یہ سب کب ہوا. تو سب سے پہلے گرینڈ اناؤنسمنٹ ہے. اللہ کو تو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ نوز ایوری تھنگ. گاڈ ہوتا ہی وہ ہے جس کو فیوچر پتہ ہے. اللہ تعالیٰ پہ ٹائم اپلائی ہوتا ہے نہیں. پاسٹ پریزنٹ فیوچر تو ہمارے لیے. اللہ رب العالمین کو تو سب پتہ ہے. ہی از دا گاڈ، ہی از دا پاورفل، دی آل مائٹی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا زمین میں خلیفہ یعنی سکسیسر بنانے والا، تو انہوں نے کہا ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے زمین میں فساد کرے اور خون بہائے. یہ اصل میں اینجلز نے اپنے ایگزسٹینشل نالج کی بیس پہ کہا تھا، کیونکہ انہوں نے پریویسلی یہی دیکھا تھا کہ خون خرابہ ہی ہوا. تو یہی ظاہر ہے آبزرو کر کے انہوں نے انسان کے بارے میں بھی یہی بات کر دی. یہ گمان ہے اینجلز کا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اینجل جو ہیں وہ باقاعدہ تھنکنگ بینگز ہیں. وہ ڈمب نہیں ہیں، وہ روبوٹس نہیں ہیں. ہاں یہ کہ ان میں وہ چیز نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ڈس اوبیڈینس کر سکیں، یعنی انہیں فری ول، فری چوائس نہیں. اور پھر کہا ہم تیری تسبیح حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. یہ اللہ کا جواب ہے لائک اے کنگ کہ اس میں کیا اب راز ہیں اور کیا جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ تو پھر بہتر اللہ ہی جانتے ہیں. یہ یہاں پر جیسے تفسیر میں آ رہا ہے کہ فرشتوں کا یہ کہنا حسد یا اعتراض کے طور پر نہیں تھا، بلکہ اس کی حقیقت اور حکمت معلوم کرنے کی غرض سے تھا کہ اے رب اس مخلوق کے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے، جبکہ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو فساد پھیلائیں گے اور خون ریزی کریں گے. ہاں غالباً فرشتوں کو یہ بھی گمان تھا کہ ان میں سے کچھ لوگ خون ریزی بھی کریں گے ڈیفینیٹلی. اگر مقصود ہی ہے کہ تیری عبادت ہو تو اس کام کے لیے تو ہم موجود ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کا جواب یہی دیا کہ نہیں، یہ مجھے ہی پتہ ہے بہتر، تم نہیں جانتے. اور یہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ایک گرینڈ سکیمنگ ہے، اور انسان کو ایک بہت بڑا مشن دینا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ وہ اپنے جوہر دکھائے. اور ظاہر ہے کہ انسان جو ہے وہ اس میں کوالٹی ہے، اور انسان نے خود جو ہے یہ امانت لی تھی. ابھی انشاءاللہ میں اس کو آگے جا کے کنیکٹ کروں گا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کریشن، عظیم کریشن انسان، حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی شبیہ پر پیدا کیا، یعنی کہ اپنی ریزیمبلنس شبیہ کو ریزیمبلنس کہہ لیں یا شبیہ کو آپ کہہ لیں کہ اس کو ظاہر ہے کہ ریزیمبلنس سے یہ مراد نہیں ہے، شبیہ سے یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باڈی ہے یا ہاتھ ہیں اس طرح جس طرح انسان کے ہوتے ہیں. یس اللہ کے 2 ہاتھ ہیں. حدیث میں جو جو ذکر آتا ہے ہمارا اس پر ایمان ہے. اللہ کا چہرہ ہے، اللہ مسکراتے ہیں، یہ ساری باتیں حدیث میں. لیکن ظاہر ہے کہ فلیش اینڈ بون جیسے انسان کے ہیں ویسی تشبیہ اللہ کو نہیں دی جا سکتی. یہاں شبیہ سے مراد اصل میں ہے کہ جو ایٹریبیوٹس اللہ کے ہیں وہی ایٹریبیوٹس انسان کے ہیں، لیکن انفائنائٹ نہیں ہے. یعنی انسان بھی سنتا ہے، انسان بھی دیکھتا ہے، انسان بھی عقل والا ہے، انسان بھی حکمت والا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ گاڈ ہے. ہی از دی وائز، ہی از دی لسنر، ہی از دی سیئر. یعنی ال کا صیغہ جب لگ جاتا ہے اللہ کے اسماء الحسنیٰ کے ساتھ، الحکیم، الودود، القدوس، اور پھر ظاہر ہے کہ البصیر، تو اس کا مطلب ہے کہ ہی از دی گاڈ.
انسان کی جو کوالٹیز ہیں وہ فائنائٹ ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انفائنائٹ ہے. تو یہ مراد ہے اصل میں. اللہ تعالیٰ نے بہت سے گفٹس دیے انسان کو، جن میں پری فرنٹل کورٹیکس ایک بہت بڑا گفٹ ہے. یہ برین کا فرنٹ پارٹ ہے، اور برین ایسا گفٹ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. انسانی برین، لینگویج اس میں سے بنتی ہے، میموریز اس میں ہوتی ہیں، کریٹیکل تھنکنگ برین سے آتی ہے، فیصلے کرنے کی قوت برین سے آتی ہے، کانسیکوینسز دیکھنے کی قوت برین سے آتی ہے. یعنی اتنی نیورو سائنس میں اگر آپ گھس جائیں تو آپ ویسے ہی کافر نیورو سائنس پڑھنے لگ جائے اور وہ ویسے ہی مان لے آئے کہ یار یہ کیا ہے. پھر ڈی این اے ایک الگ ایسی چیز ہے. بڑے بڑے ایتھیس ڈی این اے کو جب انہوں نے دیکھا اور اسٹڈی کیا تو وہ لٹرلی بلیور ان گاڈ بن گئے. مسلمان تو نہیں، لیکن یہ کہ دے ایکنالج کہ دیر از اے گاڈ. کیونکہ ڈی این اے سچ اے تھنگ جو بائی چانس بن ہی نہیں سکتا. وہ اتنا پرفیکشن ہے ڈی این اے میں، اور ایسی پروگرامنگ ہے، ایسا ایسا ڈیٹا ہے ڈی این اے میں. اور ڈی این اے اتنی امیزنگ چیز ہے کہ وہ بائی چانس ریپلیکیٹ ہو ہی نہیں سکتی، ایوولوشن کے تھرو ریپلیکیٹ ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ جو آتا ہے نا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو نام بتائے اور یاد کیے انہوں نے نام، تو یہ جو لینگویج اور ناموں کو یاد کرنے والی ایبلٹی ہے نا، یہ بہت بڑا گفٹ ہے انسان کو، بہت بڑا گفٹ ہے. اور یہ اللہ اس لیے ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ ایبلٹی تمہیں اسی لیے دی تھی کہ تم اس کو ان سینسز کو، اس ایبلٹی کو استعمال کرتے ہوئے حق اور باطل کا فیصلہ کرو. اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے تمہاری مدد کے لیے اللہ نے وحی بھی بھیج دی، انبیاء کو بھی بھیج دیا، تمہیں گائیڈ بھی کر دیا. تو اب تم اپنے جوہر دکھاؤ. یہ بیسیکلی ہے. تو اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے انسان کو پیدا کرنے میں، اس کو یہ مقصد دینے میں. انسان کو اگر ڈائریکٹ اللہ جنت میں ڈال دیتا نا، تمام انسانوں کو فیصلہ کر دیتا کہ یہ جنتی ہیں، جہنمی، چلو بس جاؤ، اور کوئی ٹیسٹ نہ ہوتا، کوئی اسے اپرچونٹی نہ ملتی، تو انسان نے بہت شکایت کرنی تھی کہ ہم یہاں پر ایسے ہی آ گئے، ہمیں کوئی اپنی جوہر دکھانے کی، اپنی قابلیت دکھانے کا چانس ہی نہیں ملا. بہت سے انسانوں نے یہ شکایت کرنی تھی ظاہر ہے. اور وہ کہ جن کو ڈائریکٹ، کیونکہ اللہ کو تو پتہ ہے کہ کس کا کیا اینڈ ہے، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم الغیب ہے. تو لیکن یہ کہ ڈائریکٹ اگر اللہ ڈال دیں گے تو پھر لوگ اعتراض کریں گے کہ کیسے، واٹ واز دا کرائٹیریا، ایسا کیسے ہوا. تو ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورا ٹیسٹ سیٹ اپ کر کے دیا انہیں. اور اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جو بات میں نے آپ کو کہا نا، جس نتیجے پہ میں پہنچا تھا، اور پھر میں نے جب سنا کہ ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ بھی اسی نتیجے پر پہنچے، اور پھر میں نے علماء سے کنفرم کیا، انہوں نے کہا ہاں گمان یہی لگتا ہے کہ اسی طرح ہوا ہوگا. تو بات اصل میں یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو بنایا، اینڈ اٹ واز ڈیسٹنڈ کہ ہم دنیا میں آئیں گے. دنیا میں ہمارا آنا ڈیسٹنڈ تھا، یہ بات سمجھ لیں. اور وہ ہم نے خود بھی چوز کیا. سورہ احزاب ورس نمبر 72. انسان ڈیرنگ ہے، رسک ٹیکر ہے. انسان نے کہا کہ میں یہ امانت لیتا ہوں. اور اللہ کو پتا تھا کہ انسان میں صالحین، شہداء، انبیاء اور ولی آئیں گے جو واقعی ہی اپنے جوہر دکھائیں گے. اور ایسا ہی ہو رہا ہے تھرو آؤٹ ہسٹری. آپ دیکھیں حق اور باطل کی جنگ ہے، اور صالحین کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اور وہ ہمیشہ ہر دور میں کامیاب ہوتے ہیں. تو انسان جو ہے وہ جسٹس اسٹیبلش کرنے دنیا میں آیا، یہ بیسیکلی بات ہے. اور ایک اللہ کی پہچان کرانے تمام جو ہے وہ انسانوں کو. تو اصل میں یہ جو جنت میں بھیجنا ہے نا، اور میں نے کہا کہ اس میں اختلاف ہے کہ یہ وہ والی جنت ہے جہاں اللہ نے حساب کتاب کے بعد بھیجنا ہے، یا یہ کوئی بیچ میں ایک اور پلیس ہے جنت. یہ اینی وے اس میں ڈیٹیل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو بھی ہے. تو دیکھیں سوال یہ ہے کہ جنت میں کیوں بھیجا، ڈائریکٹ دنیا میں کیوں نہیں بھیجا. تو اس کا جس نتیجے پر میں پہنچا وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا. اٹس جسٹ لائک کہ ایک بڑے مشن سے پہلے امپلائی کو انٹرنشپ کرائی جاتی ہے، اور اس انٹرنشپ سے اس کو کچھ چیزیں سکھائی جاتی ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ ڈیمو دیا جاتا ہے، اور اس ڈیمو سے اس کی ٹریننگ ہوتی ہے اور اس کو کچھ چیزیں سکھائی جاتی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی چونکہ ظاہر ہے کہ را پرسنالٹی تھی، اینڈ ہی نیڈیڈ اے ٹریننگ، کیونکہ وہ بہت بڑا مقصد ہے دنیا میں جانا. پھر بچے ہوں گے، پھر ظاہر ہے کہ آگے جنریشنز چلیں گی، تو ہی نیڈیڈ سم ٹریننگ. تو جنت میں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سیلف کنٹرول کے حوالے سے ٹریننگ پہلی کرائی. انہیں بتایا کہ تم یہاں پر پھرو، رہو، عیش کرو، لیکن یہ کہ تم نے اس درخت کے قریب نہیں جانا. ہوا یہی کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا. شیطان دشمن ہے ظاہر ہے بہت بڑا، اور اس نے وسوسہ ڈالا، اور حضرت آدم سے یہی خطا ہوئی
کہ وہ اسی درخت کے پاس گئے جس درخت پر جانے سے منع کیا گیا تھا، وہ اور ان کی وائف۔ وہاں سے انہوں نے ایپل کھایا یا کیا کھایا، اس فروٹ کا ذکر کسی صحیح حدیث میں نہیں ہوتا، بائبل میں ایپل کا ذکر ہے، لیکن خیر وہ ایپل تھا کیا تھا یہ ہمیں نہیں پتا۔ بہرحال وہاں سے جب انہوں نے کھایا وہ برہنہ ہو گئے، یہ آتا ہے سورہ الاعراف میں، اور پھر انہوں نے اپنے فوراً اس شرمگاہ کو پتوں سے ڈھکنا شروع کر دیا، وچ مینس کہ انسان کی فطرت میں حیا ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ لیسنز انہیں سکھائے، دیکھیں اس ڈیمو سے کیا۔ نمبر 1، سیلف کنٹرول۔ انسان سیلف کنٹرول لوز کر جاتا ہے کیونکہ حضرت آدم کو کلیئر انسٹرکشن تھی، لیکن ظاہر ہے کہ وین اٹ کیم ٹو سیلف کنٹرول تو پھر تھوڑا سا وہ لوز ہوا، اور اللہ نے یہ انسٹرکشن دی، باقاعدہ اللہ نے یہ ڈیمو دیا انہیں کہ تمہارا سیلف کنٹرول لوز ہو سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں توبہ کرنے کا طریقہ بھی سکھایا، اور وہ الفاظ سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا، یہ اللہ نے ہی سکھائے، اور ہمیں بھی ساتھ ٹریننگ دی ان کے تھرو کہ تم بھی جب بھی سلپ ہو دنیا میں، سیلف کنٹرول لوز کرو تو توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وانٹڈ ٹو ٹیچ ہم کہ شیطان تمہارا دیکھ لو واقعی دشمن ہے، ابلیس، ہی ایکچولی وٹنسڈ کہ واقعی شیطان نے ہمیں جنت سے نکلوایا، تو وہ کنفرم دشمن جو ہے ہو گیا، اس پہ سٹیمپ لگ گئی کہ یہ واقعی ہمارا دشمن ہے، تو ثابت ہو گیا کہ ابلیس بہت بڑا دشمن ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ڈیمو میں انٹرنشپ میں کچھ چیزیں انسان کو دکھائی جاتی ہیں اور کچھ چیزوں کا ایکسپیرینس دیا جاتا ہے اور ایک ٹریننگ دی جاتی ہے، تو یہ جنت میں بھیجنا ایک ڈیمو ہے میرے نزدیک، اور انٹرنشپ ہے، اور اس کے بعد اصل میں دنیا میں آنا ہی تھا۔ اب کرسچینٹی کا جو کنسپٹ ہے وہ بھی سمجھ لیں، کرسچینٹی کا جو باطل کنسپٹ ہے، اور بہت سے مسلمانوں کا میں حیران ہوا، ہمارے ینگسٹرز کا یہ کنسپٹ بنا ہوا ہے کہ دنیا میں آنا، کمنگ ٹو دنیا از اے پنشمنٹ۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پنشمنٹ ہے، اور یہ پنشمنٹ کی وجہ جو ہے وہ ہمارے جو باپ اور ماں ہیں آدم اور حوا، ان کی غلطی ہے، اور اس غلطی کو اٹون کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے خدا خود جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آتا ہے اور اپنے آپ کو سیکریفائس کرتا ہے اوریجنل سن کے حوالے سے، اور تمام انسانوں کے گناہوں کو پھر جو ہے وہ پاک کرتا ہے۔ یعنی یہ ریڈیکولس کنسپٹ کرسچینٹی کا ہے کہ جیزس ڈائیڈ فار آور سنس، کرائسٹ ڈائیڈ فار آور سنس سولی پر، اور اس کے بعد تمام انسان جو ہے وہ پاک ہو گئے۔ یہ ایک پیگنسٹک کنسپٹ ہے، گریک سے بوروڈ کنسپٹ ہے، خدا کا بیٹا، اور ظاہر ہے کہ خدا جو ہے وہ خود ہی زمین پر آیا، جبکہ اللہ کہتا ہے وما قتلوا وما صلبوا، کہ نہ انہوں نے عیسیٰ السلام کو قتل کیا، نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا تھا۔ تو دنیا میں آنا پنشمنٹ نہیں ہے، پہلی بات دنیا میں آنا تھا ہم نے کیونکہ یہاں پر ہمارا ٹیسٹ ہونا ہے، یہ ہمارا ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے، اور یہ ہیومن بینگز نے خود چوز کیا، یہ امانت خود چوز کی ہیومن بینگز نے۔ یہ الگ بات ہے ہم بھول گئے ہیں، لیکن ہماری روح کو یاد ہے، ہمارے اندر وہ فطرت موجود ہے، وہ فطرت مسخ ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اسے مجوسی یا ظاہر ہے کہ کرسچن یا جو یا ہندو وغیرہ بنا دیتے، ورنہ تو ہر بچے میں یہ چیز ہے، یہ اللہ کی پہچان اور اس عہد کی پہچان کہ تم دنیا میں کیوں آئے تھے۔ تو اگر ہم اس پرسپیکٹو سے زندگی گزاریں گے نا کہ ہم دنیا میں کرنے کے آئے ہیں، تو ہمیں اپنی چھوٹی چھوٹی پریشانیاں کچھ نہیں لگیں گی، ہمارا پرسپیکٹو ہی چینج ہو جائے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے چنچلوں سے ہم نکل آئیں گے، فیملی کے ایشوز سے اور یہ فائنینشیل ایشوز سے، کہ دنیا میں تم کرنے کے آئے ہو اس پر زور دو، اور اس کے ٹولز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں دے دی ہیں، تم میں سے ہر کوئی چینج ایجنٹ ہے۔ تو یہ چیز ہمارا پرسپیکٹو، ہمارا تھاٹ چینج کر دیتی ہے، اتنی زبردست چیز ہے، آپ اس پہ کبھی سوچئے گا بیٹھ کے۔ تو دنیا میں آنا پنشمنٹ نہیں ہے، دنیا میں آنا ہمارا مقدر ہے، ہم نے خود چوز کیا ہے، اور ہم نے یہاں آنا ہی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ایک بڑی خوبصورت، بڑی کیوٹ روایت ملتی ہے صحیح البخاری میں، کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا واقعہ سنا رہے ہیں صحابہ کو، ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم کو تو میرے سامنے کریں، میں ان سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے جلالی طبیعت کے مالک تھے، تو حضرت آدم سے پھر عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے برزخ میں یا ہیونز میں کہہ لیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ملاقات کرائی حضرت موسیٰ کی، اور حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ آر یو ایڈم فادر آف ہیومن بینگس، حضرت آدم مسکرائے، انہوں نے کہا یس، اور پھر انہوں نے کہا کہ آر یو موسیٰ، موسیٰ بنی اسرائیل جس پر جو ہے وہ تورات نازل کی گئی، تو حضرت موسیٰ حیران ہوئے، انہوں نے کہا یس آئی ایم، تو انہوں نے پھر ان کو کہا کہ ویلکم مائی سن، بیٹے بیٹے کہہ کے مخاطب کیا۔
پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ایک سوال کیا کہ وائی ڈیڈ یو ایٹ فرام دا ٹری، آپ نے کیوں درخت سے کھایا، جبکہ آپ کی وجہ سے دیکھیں ہم سب دنیا میں آ گئے ہیں۔ یہ باقاعدہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری حدیث سنا رہے ہیں، صحیح روایت ہے۔ آپ کی وجہ سے مجھے بنی اسرائیل سے جو ہے وہ ٹاکرا لینا پڑا ہے اور میں اتنا پریشان ہوا ہوں۔ تو وہ مسکرائے حضرت آدم، انہوں نے کہا کہ تم پر تورا نازل ہوئی ہے تو تم نے تورا میں نہیں پڑھا؟ تو ایک دم جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ایک دم جو ہے وہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یس آئی ہیو۔ تو انہوں نے کہا کیا سمجھ لگتی ہے؟ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو حضرت آدم یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یو ور ڈیسٹنڈ ٹو کم ہیئر، یہ میری وجہ سے دنیا میں نہیں آئے ہیں، ہیومن بینگز نے آنا ہی دنیا میں تھا۔ تو وہ خاموش ہو گئے موسیٰ علیہ السلام اور انہیں جواب مل گیا، کیونکہ تورا میں بھی اسٹوری آف کورس ہے۔ تو یہ جواب تھا آدم علیہ السلام کی طرف سے کہ وی ور ڈیسٹنڈ ٹو کم ہیئر، یہ پنشمنٹ نہیں ہے، نہ ہی میری وجہ سے آئے۔ تو یہ کہہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ان صحابہ کا آور فادر ون دا ڈیبیٹ 3 بار، آور فادر ون دا ڈیبیٹ، آور فادر ون دا ڈیبیٹ، ہمارے والد جو ہیں وہ ڈیبیٹ جیت گئے، مسکرا کر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہنس کر کہا۔ تو یہ بات ہے اصل میں، بہت سے لوگوں کو یہ مسکنسیپشن ہے کہ دنیا پنشمنٹ ہے اور دنیا میں بس ہم ایز اے پنشمنٹ کے لیے آئے ہیں۔ پنشمنٹ ہیل فائر ہے، دنیا نہیں ہے۔ دنیا تو وہ ٹیسٹ، وہ ایگزامینیشن سینٹر ہے جہاں آپ نے یہ پروو کرنا ہے کہ آپ کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے، اب آپ بتاؤ کہ آپ کس طرح سے اس ذمہ داری کو لے کر چلتے ہو۔ یہ اصل میں ساری کی ساری جو ہے وہ بات ہے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ان سب نے کہا اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے۔ قال یا آدم انبئہم، اب یہ دیکھیں یہ جو پچھلی آیت ہے نا، اس میں فرشتوں نے اکنالج کیا کہ اللہ سب آپ کو ہی پتا ہے۔ ہم نے سوال پوچھنے کا مقصد تھا کہ اینجلز یہ جاننا چاہ رہے تھے بیسیکلی کہ اللہ کی حکمت کیا ہے اس کے پیچھے۔ یہ اصل میں حسد نہیں ہے، اعتراض نہیں ہے، یہ ایک سوال ہے۔ حسد تو ابلیس نے کیا تھا نا، اور روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا پروٹوٹائپ یعنی پتلا بن گیا تو وہ اس میں راؤنڈ لگاتا تھا، اندر جا کے دیکھتا تھا اور پھر حقارت سے کہتا تھا کہ یہ حقیر چیز یہ کبھی بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ آہستہ آہستہ نا انسیکیور ہو رہا تھا۔ ہی نیو کہ اس کا کوئی مقصد ہے اور اللہ کے کوئی پلانز ہیں، تو وہ آہستہ آہستہ انسیکیور ہو رہا تھا۔ اور پھر وہی ہوا جس سے وہ انسیکیور ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بجائے حضرت آدم علیہ السلام کو ایز اے سکسیسر چوز کر کے دنیا میں بھیجا۔ تو یہاں پر ابلیس نے پھر انسانوں سے دشمنی لگائی حسد کی بیسس پہ۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے بتا دی تو فرمایا کیا میں نے تمہیں پہلے نہیں کہا تھا کہ زمین اور آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جب حضرت آدم نے نام بتائے، اٹ پرووڈ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کریشن بہت ونڈرفل ہے، اور اسی لیے اللہ نے تعظیمی سجدہ بھی کرایا، پروٹوکول دیا حضرت آدم علیہ السلام کو۔ تو یہ جو ہے ثابت اس سے ہوتا ہے کہ انسان کے پاس جو گفٹ ہے، یہ میموری کا، لینگویج کا، شعور کا، وزڈم کا، یہ بہت بڑا گفٹ ہے۔ اور جب انسان اس گفٹ کو ریئلائز نہیں کرتا اور عجیب و غریب چنچلوں میں پھنس جاتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اپنی اس پوزیشن سے گر جاتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا، اب یہ دیکھیں یہ وہ گرینڈ سکیمنگ کے مطابق وہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ اچھا یہ بات واضح کر دوں کہ اسماء، اوپر اللہ نے کہا نا چیزوں کے نام، تو تفسیر میں آ رہا ہے کہ اسماء سے مراد مسمیات، اشخاص و اشیاء کے نام اور ان کے خواص و فوائد کا علم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے القاء و الہام کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلا دیا۔ پھر جب ان سے کہا گیا کہ آدم علیہ السلام ان کے نام بتلاؤ تو انہوں نے فوراً سب کچھ بتا دیا۔ یہ ایک امیزنگ بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سوشیولوجسٹ اور سائنٹسٹ ابھی تک نہیں پتہ لگا سکے کہ لینگویج کا اوریجن کیا اور لینگویج آئی کہاں سے۔ ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ لینگویج کہاں سے اوریجنیٹ ہوئی ہے۔ اور لینگویج کی انڈرسٹینڈنگ دیکھیں، لینگویج میں 3 چیزیں، سیمینٹکس، فونکس اور سنٹیکس۔
یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ وہ حیران ہے کہ یہ انسان کو پتا کیسے لگ گیا کہ کس ورڈ کا کیا میننگ ہے، کس ورڈ کی سینس کیا ہے۔ دیکھیں نا، کوئی بھی رینڈم لینگویج ہو سکتی ہے، کوئی بندہ ایم ہی بلا وجہ گبرش اور بیبلنگ کر سکتا ہے جیسے بچہ کرتا ہے۔ تو لینگویج کا میننگ اس کو سنٹیکس کہتے ہیں، سینٹینس کا اسٹرکچر سنٹیکس کہلاتا ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ فونکس کہتے ہیں کہ اے ہے، بی بی ہے، سی سی ہے، آپ کہہ لیں کہ اس کا ساؤنڈ فونکس کہلاتا ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ سیمینٹکس، سینٹیکس جو ہے اور سیمینٹکس، اس کا تعلق جو ہے سینٹینس اسٹرکچر کے ساتھ اور سینٹینس کی سینس بنانے کے ساتھ۔ اس کی حیرانگی ہوتی ہے انہیں کہ یہ کہاں سے آ گیا، اللہ بتا رہا ہے میں نے سکھلایا، یہ نالج دے کر بھیجا اللہ تعالیٰ نے، یہ چپ لگی ہوئی ہے ہمارے برین میں، پری فرنٹل کورٹیکس ہے، پھر ظاہر ہے کہ ہمارے باقی برین کے پارٹس ہیں، وہ سارے ان چیزوں کو پروگرامنگ ہوئی ہوئی ہے، تو وہ سارے انالائز کرتے ہیں سینٹینس کو، لینگویج بنتی ہے برین میں، اور لینگویج کی سینس بناتا ہے انسان۔ اور جب ہم نے فرشتوں کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ ابلیس نے انکار کیا کیونکہ ابلیس جو ہے ظاہر ہے وہ حسد سے وہاں پر جل رہا تھا اور بھڑک رہا تھا، اس کے اندر ظاہر ہے وہ ویسے بھی آگ کا بنا ہوا ہے، اور ہی واز دا فرسٹ ریسسٹ جس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اور اس ریسزم کی وجہ سے وہ کفر کر گیا۔ اس کا کفر اللہ کی نگیشن نہیں تھا، اس کا کفر اللہ کے حکم کی نگیشن تھا۔ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ضروری نہیں کفر اللہ کی نگیشن ہے، کفر اللہ کے حکم کی نگیشن بھی ہوتی ہے۔ تو کلیئرلی اس نے اللہ کے حکم کی نگیشن کر دی کہ میں نے نہیں کرنا اس کو سجدہ، کیونکہ حسد سے بھڑک رہا تھا۔ اور ثابت یہ ہوا کہ وہ فرشتوں کے رینک میں تھا، لیکن ظاہر ہے کہ تھا وہ جن۔ یہ سورہ کہف میں آتا ہے آیت نمبر 50 میں کہ جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس، سب نے کیا سوائے ابلیس کے، کانا من الجنی ففسق عن امر ربی، کیونکہ وہ جنوں میں سے تھا، بے شک وہ جنوں میں سے تھا، اس لیے وہ اپنے رب کے امر سے پھر گیا، اس کے پاس فری چوائس تھی، اس لیے وہ کافر ہو گیا۔ تو آگے بڑی ڈیٹیل میں واقعہ آگے جا رہا ہے اور بڑا انٹرسٹنگ ہو رہا ہے، انشاءاللہ یہ نیکسٹ کلاس میں بیان کروں گا۔ ابھی تک کے لیے یہیں تک ہم بات کرتے ہیں، امید ہے کہ بہت سے آنسرز کے کویسچنز کے آنسرز ملے ہوں گے۔ مزید انشاءاللہ کویسچنز کچھ ہیں، ان کو میں مزید اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں ایکسپلین کروں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، کلاس کو سنیے گا اور پھر اٹینڈنس مارک کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔